मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे। इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं, पूरे मदरसे को फायदा होगा और आपको अजर अजीम अता होगा। इन्नमा सदक़ातु लिल फ़ुक़ारा, ज़कात हैं फ़कीरों मिस्कीनों के लिए। वल आमिलीन अलैहा, यह दूसरा मसरफ़ है, ये तीसरा मसरफ़ है समझो। अल आमिलीन अलैहा, जो ज़कात वसूल करके लाने वाले, उसका पूरा सिस्टम चलाने वाले हैं बैतुल माल में, उन लोगों को भी ज़कात ही में से पैसे दिए जाएंगे, उनका ख़र्च दिया जाएगा। वो लोग मुराद है जो इस्लामी हुकूमत की तरफ से सदक़ात, ज़कात, उश्र वग़ैरह वसूल करते हों, बैतुल माल में जमा करने की खिदमत पर मामूर हो। ये लोग चूँकि अपने तमाम औक़ात इस खिदमत में ख़र्च करते हैं, इसलिए उनकी ज़रूरियात की ज़िम्मेदारी इस्लामी हुकूमत पर आयद है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अल्लाह ताला ने ज़कात वसूल करने का ज़िम्मा बराह रास्त हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे सुपुर्द किया था कि आप करें, जिसका ज़िक्र इसी सूरत में आगे आने वाला है। खुज़ मिन अम्वालिहिम सदक़तन, ले लीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मालों में से सदक़ा, यानी वसूल करें आप मुसलमानों के अम्वाल में से सदक़ा। इस आयत की रूह से मुसलमानों के अमीर पर एक फ़र्ज़ आयद होता है, वो ज़कात और सदक़ात वसूल करे। और ज़ाहिर है कि अमीर ख़ुद तो इस काम को पूरे मुल्क में जा कर नहीं कर सकता, इसके लिए टीम बनानी पड़ेगी मददगारों की। वही टीम का नाम वल आमिलीन अलैहा है। ज़कात वसूल करने वाली टीम को भी ख़र्च उनका इसी में से दिया जाएगा, ज़कात की रकम से। हुज़ूर ने ऐसे आमिलीन तैयार किए, तय किए, उनको हिदायत दी। अब इन आमिलीन में, ज़कात वसूल करके लाने वालों में, इसका सिस्टम पूरा चलाने वालों में मालदार सहाबा भी थे, उनको भी दिया जाएगा। समझे? मालदार सहाबा थे, उनको भी दिया जाएगा। और हदीस में है, सदक़ा किसी गनी यानी मालदार के लिए हलाल नहीं। वहाँ ये हदीस है और यहाँ मालदार को भी दिया जाएगा। 5 शख्सों के लिए खाली सदक़ा ज़कात हलाल है। एक वो शख्स जो जिहाद के लिए निकला है, वहाँ उसके पास बक़द्र ज़रूरत माल नहीं, अगरचे घर में मालदार हो। दूसरे आमिल सदक़ा, जो सदक़ा वसूल करने की खिदमत अंजाम देता हो। तीसरे वो शख्स के अगरचे उसके पास माल है, मगर वो मौजूदा हालत में माल से ज़्यादा मक़रूज़ है। 1 लाख है तो 2 लाख कर्जा है उस पर। चौथे वो शख्स जो सदक़े का माल किसी गरीब मिस्कीन से पैसे देकर ख़रीद ले। 5वें वो शख्स जिसको किसी गरीब फ़कीर ने सदक़े का हासिल शुदा माल बतौर हदिया तोहफ़ा पेश कर दिया हो। रहा ये मसला कि आमिलीन सदक़ा को उसमें से कितनी रकम दी जाए। तो अब ये जो मैंने कहा, इसका क्या जवाब है कि मालदार भी अगर ज़कात वसूल करने पर मामूर हो तो उसको भी ज़कात में से ख़र्च दिया जाएगा। इसका जवाब आगे आ रहा है, इसलिए कि ये ज़कात के मुस्तहिक होने के एतबार से उनको नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनकी जो मेहनत लग रही है ज़कात वसूली पर, ये एक जॉब है, उस जॉब का पैसा, उस जॉब का मेहनताना उनको दिया जाएगा। अब मेहनत करने वाला गरीब है तो भी उसको पगार मिलेगी, और मेहनत करने वाला मालदार है तो भी उसको पगार मिलेगी। अरे समझेगी नहीं? अब एक मसला रहा कि आमिलीन सदक़ा को इसमें से कितनी रकम दी जाए। 10 लाख रुपया एक बस्ती में ज़कात वसूल करके लाई जाती है, अंदाज़न 10-11 लाख रुपया जमा होता है, और 10 लोग उसके अंदर हैं जो काम करते हैं, ये कंपनी है। तो कितना दिया जाए कि उनकी मेहनत और अमल की हैसियत के मुताबिक उनको इसमें से पैसे दिए जाएंगे, मेहनत और अमल की हैसियत के मुताबिक। किसी को 10-10 हज़ार रुपया पगार होगी माहाना, और जो सबसे बड़ा कमांडर इन चीफ होगा, ज़िम्मेदार होगा, मैनेजर होगा पूरा, तो उसको 40 हज़ार दे दो, 50 हज़ार दे दो, हैसियत से हो गया।
البتہ یہ ضروری ہوگا کہ عاملین کی تنخواہیں نصف زکوٰۃ سے بڑھنے نہ پائیں. یہ ہے اصول. 10 لاکھ روپیہ وصول کر کے آپ سال بھر میں لاتے ہیں, اتنی پگار دے رہے ہیں کہ 6 لاکھ روپیہ اس میں سے خالی ان کے خرچے مینٹیننس اور پگاروں میں جا رہی, 4 لاکھ روپیہ امت کے لیے بچ رہا ہے, یہ ناجائز ہوگا. پھر کتنا کہ 4.25 لاکھ تک دے سکتے ہیں, 4,90,000 تک دے سکتے ہیں, 5,10,000 روپیہ بچنا چاہیے, آدھے سے کم دے سکتے ہیں. محنت مزدوری کرنے والے زکوٰۃ کے جو عاملین ہیں ان کو آدھے سے زیادہ نہیں دے سکتے. یہ ایک اصول پکا سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ تو ان کو کس حیثیت سے دی جاتی ہے زکوٰۃ کی رقم؟ محنتانے کے طور پر. کیسے؟ مستحقین ہیں اس اعتبار سے نہیں. تو یہ جو سوال تھا کہ یہ زکوٰۃ کی رقم معاوضہ خدمت میں کیسے دیا گیا, دوسرے کہ مالدار کے لیے یہ مال زکوٰۃ حلال کیسے ہوا, ان دونوں سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ عاملین صدقہ کی اصلی حیثیت کو سمجھ لیا جائے. وہ یہ ہے کہ یہ فقراء کے وکیل کی حیثیت رکھتے ہیں. کس کے وکیل ہیں یہ زکوٰۃ وصول کرنے والے لا رہے ہیں مالداروں سے زکوٰۃ, جمع کر رہے ہیں بیت المال میں, لیکن یہ وکیل کس کے ہیں, کس کی طرف سے جا رہے ہیں؟ فقیروں اور مسکینوں کی طرف سے. کس کی طرف سے جا رہے ہیں؟ فقیروں اور مسکینوں کی طرف سے جا کر وصول کر رہے ہیں. اور یہ سب جانتے ہیں کہ وکیل کا قبضہ اصل موکل کے قبضے کا حکم رکھتا ہے. میں فلانے کی طرف سے 50,000 روپیہ وصول کرنے آیا ہوں آپ سے, تو اس نے لیا, اس کا مطلب اصلی نے لیا, انہوں نے وصول کیا, اس کا مطلب ہے غریبوں نے فقیروں نے وصول کیا مالداروں سے. ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ اگر کوئی شخص اپنا قرض وصول کرنے کے لیے کسی کو وکیل مختار بنا دے, قرضدار یہ قرض وکیل کو سپرد کر دے, تو وکیل کا قبضہ ہوتے ہی قرضدار بری ہو جاتا ہے. تو جب رقم زکوٰۃ عاملین صدقہ نے فقراء کے وکیل ہونے کی حیثیت سے وصول کر لی تو ان کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. وہ مالداروں کی زکوٰۃ کیوں ادا ہوئی؟ انہوں نے یہ عاملین کو دیا, عاملین نے کس کی طرف سے وکیل بن کے لیا؟ فقیروں کی طرف سے. فقیر کو پہنچ گیا, جب فقیر کو پہنچ جائے گا مال تو کیا ہو جائے گا؟ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اب یہ پوری رقم ان فقراء کی ملک ہے جن کی طرف سے بطور وکیل انہوں نے وصول کی ہے. اب جو رقم بطور حق المحنت کے ان وکیلوں کو دی جاتی ہے وہ مالداروں کی طرف سے نہیں بلکہ فقراء کی طرف سے ہوتی ہے. کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ وکیل فقراء کے, تو مال کس کی طرف سے مل رہا ہے؟ فقیروں کی طرف سے. کس کو؟ عاملین کو. اور فقراء کو اس میں ہر طرح کا تصرف کرنے کا اختیار ہے, مالک ہے وہ, خود کھائیں, اپنے محنت کرنے والے وکیلوں کو دے دے, سب اختیار. ان کو یہ بھی حق ہے کہ جب اپنا کام ان لوگوں سے لیتے ہیں تو اپنی رقم سے ان کے معاوضے کی خدمت کریں. اس اعتبار سے عاملین علیہا کارندے زکوٰۃ وصول کرنے والوں کے لیے زکوٰۃ کی رقم جائز ہوئی. وہ زکوٰۃ کی رقم نہیں لے رہے ہیں, فقیروں کی ملک سے ان کی مالکانہ رقم لے رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو مجازی طور پر انما الصدقات للفقراء کہہ دیا گیا. اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ فقراء نے تو ان کو وکیل مختار بنایا نہیں, ان کو تو پتہ بھی نہیں ابھی فقیر بیچارے کون ہیں, کون آئے گا, کون زکوٰۃ کے بیت المال میں سے لے گا, کچھ بھی نہیں معلوم. یہ ان کے وکیل کیسے بن گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت کا سربراہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو امیر کہا جاتا ہے, وہ قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے پورے ملک کے فقراء غرباء کا وکیل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اسلامی حکمراں وکیل ہوتا ہے کس کا؟ ہاں, فقیروں کا, مسکینوں کا, کیونکہ ان سب کی ضروریات کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے. امیر مملکت جس کو صدقات کی وصولیابی پر عامل بنا دے وہ سب ان کے نائب کی حیثیت سے فقراء کے وکیل بنتے ہیں. اصل کون وکیل ہوتا ہے فقیروں کا؟ بادشاہ, مسلمان بادشاہ.
پھر وہ پوری ٹیم جو بناتا ہے وصولی زکوٰۃ کی، وہ نائب وکیل کیا بنتے ہیں؟ اب کسی فقیر کو بولنے کی ضرورت نہیں میں نے وکیل بنایا نہیں بنایا۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ عاملین صدقہ، زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو جو کچھ دیا گیا وہ در حقیقت زکوٰۃ نہیں دی گئی، بلکہ زکوٰۃ جن فقراء کا حق ہے ان کی طرف سے معاوضہ خدمت دیا گیا۔ کیا دیا گیا؟ خدمت کا معاوضہ دیا گیا۔ جیسے کوئی غریب فقیر کسی کو اپنے مقدمے کا وکیل بنا دے اور اس کا حق الخدمت زکوٰۃ کے حاصل شدہ مال سے ادا کر دے، تو یہاں نہ تو دینے والا بطور زکوٰۃ کے دے رہا ہے اور نہ لینے والا زکوٰۃ کی حیثیت سے لے رہا ہے، وہ اپنا محنتانہ لے رہا ہے، اور غریب آج مالدار بن گیا ہے 1,00,000 روپے کا، وہ وکیل صاحب کو 50,000 روپیہ فیس اپنی ملکیت میں سے دے رہا ہے، یہ زکوٰۃ کی رقم نہیں ہے۔ ارے کچھ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں بات؟ اس تفصیل کے سمجھنے سے یہ سمجھ میں آ گیا، آج کل جو اسلامی مدارس اور انجمنوں کے محتمم یا ان کی طرف سے بھیجے ہوئے سفیر زکوٰۃ وصول کرتے ہیں مدارس اور انجمنوں کے لیے، ان کا وہ حکم نہیں جو عاملین صدقہ کا اس آیت میں ہے، وہ عاملین علیہا میں نہیں آتا، یعنی وہ غریبوں اور فقیروں کے وکیل نہیں ہیں۔ پھر زکوٰۃ کی رقم میں سے ان کی تنخواہ دی جا سکے ایسا نہیں دینا چاہیے، بلکہ ان کو مدارس اور انجمن کی طرف سے جدا گانا تنخواہ دینا ضروری ہے، الگ سے تنخواہ دینا چاہیے ان کو۔ زکوٰۃ کی رقم سے ان کی تنخواہ نہیں دی جا سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ لوگ فقراء کے وکیل نہیں ہیں، فقیروں کے وکیل نہیں ہیں، یہ لوگ فقیروں کے وکیل نہیں ہیں۔ یہ جو ہمارے مدرسے اور انجمنوں کے سفیر گھومتے ہیں چندہ جمع کرتے ہیں، بلکہ اصحاب زکوٰۃ مالداروں کے وکیل ہے۔ یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے لو 5,000 زکوٰۃ بناؤ پاوتی، لو 10,000 زکوٰۃ بناؤ پاوتی، لو 50,000 زکوٰۃ بناؤ پاوتی، لو 50 روپیہ زکوٰۃ بناؤ پاوتی، یہ جو مالدار دے رہے ہیں ان کے وکیل ہے یہ، کہ ہماری طرف سے یہ مال لے جاؤ ادھر مدرسے میں جمع کرو، انجمنوں میں جمع کرو۔ وہاں فقیروں کے وکیل ہے وہ، تو اسی رقم میں سے دینا جائز ہے۔ یہاں یہ مالداروں کے وکیل ہے، تو جو دی ہوئی رقم ہے اس میں سے ان کو تنخواہ دینا جائز نہیں ہے۔ ان کی طرف سے مال زکوٰۃ کو مصرف پر لگانے کا ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ ہماری طرف سے یہ مال لے جاؤ اور ادھر فلانی انجمن مدرسے میں لگاؤ۔ اسی لیے ان کے قبضہ ہو جانے کے بعد بھی زکوٰۃ اس وقت تک ادا نہیں ہوتی جب تک یہ حضرات اس کو مصرف پر خرچ نہ کرے۔ جن کے لیے لے جایا گیا مال جمع کر کے ان پر خرچ کرنا ہے، اور ان کی پگار کہ ان کے لیے الگ سے بندوبست کرو تم ذمہ دار لوگ مدرسے کے انجمن کے۔ کچھ سمجھ میں آیا دونوں میں فرق؟ فقراء کا وکیل نہ ہونا اس لیے ظاہر ہے کہ حقیقی طور پر کسی فقیر نے ان کو اپنا وکیل نہیں بنایا، مولانا صاحب کو، اور امیر المؤمنین کی ولایت عامہ کی بنا پر جو خود بخود وکالت فقراء حاصل ہوتی ہے وہ بھی ان کو حاصل نہیں، کیونکہ وہ محتمم صاحب ہے، امیر المؤمنین نہیں ہے، وہ بادشاہ سلامت نہیں ہے، انجمن کے صدر صاحب ہے وہ۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے بجز اس کے کوئی صورت نہیں کہ ان کو اصحاب زکوٰۃ کا وکیل قرار دیا جائے۔ تو یہ سفیر جتنے گھومتے ہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے انجمنوں مدرسوں کی طرف سے، یہ کس کے وکیل ہو گئے؟ زکوٰۃ دینے والے مالدار، تمام مالدار بھی نہیں، جو نہیں دے رہا اس کے کہے کہ وکیل بنے گی۔ اس لیے ہم خالی لفظ مالدار نہیں بول سکتے، ہاں صاحب نصاب بھی نہیں بول سکتے، بلکہ دو جملے ملا کر بولنا پڑے گا کہ جو زکوٰۃ ان کو دینے والے مالدار ہیں ان کی طرف سے وکیل ہوئے۔ ارے سمجھے گے نہیں؟ یہ اس مال کو مصرف پر خرچ نہ کر دیں، ان کا قبضہ ایسا ہی ہے جیسا زکوٰۃ کی رقم خود مال والے کے پاس رکھی ہو، اس میں سے خرچ نہیں کر سکتے۔ اس معاملے میں عام طور پر غفلت برتی جاتی ہے، خصوصاً جب تفسیر بیان کرنے والا کوئی محتمم ہو، مدرسے کا ذمہ دار ہو، تو پھر ایسی چیزوں کو چھپا اڑا دیتا ہے وہ، کیونکہ عمل میں کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، مجبوری انسان سے بہت کچھ کراتی ہے، سمجھے نہیں؟
لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح کو سامنے لائیں، اپنی عمل کی کوتاہی کو ہم دور کریں، تاکہ یہ تفسیر ہمارے لیے وبال جان نہ بن جائے بلکہ نجات کا ذریعہ بنے۔ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اور تم آج بچے ہو، کل بڑے بنو گے، تمہارے سامنے یہ مسئلہ آج ہی سے رہے گا تو کل عمل صحیح ہوگا۔ پہلے عمل شروع کرتا ہے مسلمان، چشمہ سو رہا ہے، اتحیات کی شکل میں بیٹھا کرو تو نیند نہیں آئے گی۔ ذرا چست ہو کے سنو نا، کیا چھوڑ رہے ہیں اور تم چھوڑ رہے ہو، غفلت میں سو رہے ہو۔ مسلمان کی، عام مسلمان ہو یا مدرسے والے مسلمان ہو، انجمنوں والے یا مسجدوں کے ٹرسٹی ہو یا جو بھی ہو، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ یہ پہلے کام شروع کرتے ہیں اور جب ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو پھر فتوے پوچھتے ہیں۔ سمجھے کہ نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکلے مدینہ کے بازار میں، کسی کو دکان کھولے ہوئے دیکھا، اس کو کہا اس لائن کا مسائل کا علم سیکھا ہے جو بزنس تو کر رہا ہے؟ کہ نہیں سیکھا۔ بند کر تیری دکان، ہمارے مارکیٹ کو گندا کرے گا۔ کیا فرمایا؟ جیسے آج کی حکومتیں ہیں کہ کوئی اگر وداؤٹ لائسن کچھ بھی بیچتا ہوا دکھا، چاہے وہ دوا بیچے، چاہے شراب بیچے، چاہے کچھ بھی بیچے، وداؤٹ لائسن، وداؤٹ پرمیشن، تو اس کو بند کرو، اس پہ ڈنڈ لگاؤ۔ سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے مسلمان جو بھی کام کرنا چاہے، مدرسہ ہو، مسجد ہو، مکتب ہو یا کوئی اور تنظیم ہو، جو بھی کام کرے تو پہلے مسئلے معلوم کرے نا۔ ہم اس نیت سے آپ کو اتنی وضاحت سے بتا رہے ہیں کہ آگے میدان میں کل تم ہوں گے، مدرسے کھولیں گے، مساجد کے ذمہ دار بنیں گے، انجمنیں کھولیں گے، بیواؤں کو راشن دیں گے، زکوٰۃ کا پیسہ وصول کرو گے، امت کے مختلف مصارف پر خرچ کرو گے۔ ہاں، من نہ کردم شما حذر بکنید، کہیں ایسا نہ ہو تم سے چوک ہو جائے، تو آج ہی سے اس کو پلے باندھ لو نا کہ بھائی کرنا ہے تو صحیح کرنا ہے، نہیں تو نہیں کرنا ہے۔ امت کا بھلا اپنا برا کیوں کرنا ہے غلط طریقے پر؟ بات سمجھے کہ نہیں؟ اور جو کر رہے ہیں ان سے برابر عمل نہیں ہو پایا، وہ بھی اس کی کوشش کریں کہ اپنے عمل کو سدھاریں۔ کل کو اللہ معاف کر سکتا ہے لیکن آگے کو معاف نہیں کرے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس معاملے میں عام طور پر غفلت برتی جاتی ہے۔ بہت سے ادارے زکوٰۃ کا فنڈ وصول کر کے اس کو سال ہا سال رکھے رہتے ہیں اور اصحاب زکوٰۃ سمجھتے ہیں کہ ہماری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اصحاب زکوٰۃ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے تو دے دیا تو ہماری ادا ہو گئی۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں ان کو آنکھیں سیکنے بہت مزہ آتا ہے۔ کتنا ہے بیلنس اپنے؟ 5 لاکھ۔ کتنا بیلنس ہے؟ 25 لاکھ۔ کتنا بیلنس ہے؟ 1 کروڑ۔ بعض ایسے ناعاقبت اندیش یتیم خانے والے اطراف میں ہیں کہ جو 50 لاکھ باقاعدہ جمع شدہ رقم بینک میں رکھ کر اپنا جو 50 بچوں کا خرچہ ہے یتیموں کا، اس کے سود سے چلاتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ کون سا دین ہوا؟ کیا بے دینی سے دین زندہ ہوگا؟ اور ظاہر ہے کہ مال کو پیر ہوتے ہیں، اختیار ہمارا ہے۔ 4 ٹرسٹی مل گئے، انہوں نے کہا 50 لاکھ ہے، کچھ تو بھی جگاڑ کرو کہ 50 کے کتنے ہو جائے، 1 کروڑ ہو جائے۔ ہاں، 10 ادھر دے دو، 5 ادھر دے دو، 25 ادھر دے دو، آتی رہے گی انکم۔ اور نتیجہ کہ پتھر بھی ادھر اور گوفن بھی ادھر۔ یہ مسئلہ سمجھتے ہو؟ پتھر بھی ادھر اور گوفن۔ جب نو آزمودہ ہوتا ہے کوئی تو وہ گوفن میں یوں پتھر رکھتا ہے اور گھما کے پھینکتا ہے، تو پتھر ادھر جاتا ہے، گوفن ہاتھ میں رہتی ہے۔ لیکن بعض کچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بھرکایا تو پتھر بھی ادھر اور گوفن بھی ادھر۔ ارے سمجھیں گے نہیں؟ یہ نفع بھی ادھر۔ وہ جو سود آنے کا، نفع آنے کا چکر چلایا تھا ٹرسٹ نے مل کر 50 لاکھ لگا کے، 1 کروڑ لگا کے، تو پتہ چلا کہ وہ مدل بھی گئی تو آئی نہیں واپس۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں دیکھو رونا۔ اصحاب زکوٰۃ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ اس وقت ادا ہوگی جب ان کی رقم مصارف زکوٰۃ میں صرف ہو جائے۔ جمع کر کے ٹرسٹیوں نے اگر زکوٰۃ کی رقم رکھی ہے تو زکوٰۃ والوں کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی۔ کتنا نازک مسئلہ ہے، سمجھے؟ اور کچھ تو اس سے آگے 1.5 سیانے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس 5 لاکھ روپیہ جمع ہے زکوٰۃ کا، لیکن دینے کو دل نہیں بول رہا ہے،
کہ دے دیں گے تو ختم ہو جائے گا. کیا ہم اس کو رولنگ کر سکتے ہیں؟ ہم 50 ہزار روپیہ غریبوں کو دے دے, جا تو رکشہ بزنس, تو بیوہ بزنس, تو لجت پاپڑ بزنس, سب کرو اور ہم کو برابر واپس دیتے رہو مدل, پھر بھی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ارے سمجھے کہ نہیں؟ تمہاری آئیڈیا تمہارے پاس, یہ تو مالک بنانے سے ادا ہوگی. کیا بنانے سے؟ اسی طرح بہت سے لوگ نا واقفیت سے ان لوگوں کو عاملین صدقہ کے حکم میں داخل سمجھ کر زکوٰۃ ہی کی رقم سے ان کی تنخواہ دیتے ہیں, جیسے مدرسے والے وغیرہ وغیرہ. یہ نہ دینے والوں کے لیے جائز ہے, نہ لینے والوں کے لیے جائز ہے.